अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ज़रा थोड़ी तबीयत नासाज रही, इस वजह से मैं ये नहीं बना सका, लेकिन अब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज कई मौज़ूआत हैं, लेकिन इससे पहले के मौज़ूआत की तरफ चलें, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा ये प्रोग्राम सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो है आई बेल जो है उसके बटन को जो है वो प्रेस कर दीजिए, साथ ही साथ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हमारे वो दोस्त जो कि हमसे ये कह रहे थे कि भाई ज़ेब भाई आप कंटिन्यूटी रखें, आपका प्रोग्राम अच्छा होता है, उनसे मेरी गुजारिश है कि भाई मैं ज़रा थोड़ा सा बीमार रहने लगा हूँ आजकल, इस वजह से ज़्यादातर प्रोग्राम नहीं कर पाता, लेकिन अपने तय कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मालूमात लाऊँ। आज कई मालूमात मेरे पास हैं, लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल्स में उन पर जो है आपसे गुफ्तगू नहीं करूँगा, मैं थोड़ा शेयर करता हुआ चलूँगा। एक तो सबसे पहले हमारे पास डिटेल्स है कश्मीर की, फिर उसके बाद तहरीक लब्बैक वाले जो हैं ये मार्च कर रहे हैं, तीसरा इमरान खान जो है वो सऊदी अरब के दौरे पर है, चौथा अमेरिका ने कहा कि जी पाकिस्तान ने हमें अलाउ कर दिया, वगैरह वगैरह। लेट्स सी फर्स्ट फ्रॉम द जम्मू कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर से जो इत्तलात आ रही हैं वो पूंछ और राजौरी सेक्शन से आ रही हैं। वहाँ के जंगलों में जो है इंडियन आर्मी ने जो है एक ऑपरेशन शुरू किया है, और उस ऑपरेशन के तहत वहाँ पर जो कश्मीरी आज़ादी पसंद हैं या आज़ादी के जो तलबगार हैं या जो आज़ादी चाहते हैं, वो जो है इंडियन आर्मी के साथ जो है इस वक्त नबर्द आज़मा हैं। अब उन्होंने कुछ टेक्निक्स अपनी इतनी थोड़ी सी तब्दील कर दी कि वो वहाँ पर जो है खूब रच रच के जो है वो इंडियन आर्मी को घेर घेर कर मारा। आपको जैसा कि पता है कि ये जो इंडियन लोग हैं इनका ज़्यादातर भूत प्रेत चुड़ैल पिछल पेरी इस पर ज़्यादा एतक़ाद होता है, तो वो कुछ इस टेक्निक से मार रहे हैं कि इनको ये लग रहा है इंडियन आर्मी को कि भाई यहाँ तो भूत आ गए, यहाँ तो पिछल पेरी आ गई, यहाँ तो सरकट आ गया, तो वो डर डर के निकल के वहाँ से भाग रहे हैं। और कुछ मारते ऐसे हैं कि पहले ऊपर से कोई आता है, पेड़ पे से लटकता है, पहले वो मारता है, दो चार को मार के वो चले जाता है। जब वो पेड़ के ऊपर आते हैं तो फिर पीछे से कोई आ जाता है और मारते हैं। ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई चल रही है, यानी मोदी की नाक में नकेल पहनाने का वक्त आ गया है। अब इंडियन आर्मी हो या इंडिया का जो मीडिया है वो तमाम का तमाम कसूर जो है पाकिस्तान पर लाद देता है, डाल देता है कि जी ये पाकिस्तान की वजह से हो रहा है, पाकिस्तान की आर्मी कर रही है, पाकिस्तान के लोग करवा रहे हैं, वगैरह वगैरह। भाई हिंदुस्तानी आर्मी के मुताल्लिक़ मैं सिर्फ इतना कहूँगा, नाचना जाने ना वो कहे कि आंगन टेढ़ा। भाई तुम्हें जब नाचने ही नहीं आता और आप कहते हो कि जी आंगन टेढ़ा है, तो ये से कैसे? फिर आप ये कहते हैं कि जी अगर राफेल मिल जाए, राफेल मिल जाए, राफेल मिल जाए तो फिर हम करेंगे। तो ये तो वही बात हो गई कि ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब आप फिर ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ये करवा रही है, तो भाई अब ये देखिए कि ऊँट किस करवट बैठता है। मैंने 3-4 मिसालें आपको उर्दू की सुनाई, यकीनन तशफ़ी हुई होगी। बहरहाल इस वक्त इनके गले में हड्डी फंस गई है इंडियन आर्मी की, और इंडिया जो है वो अब ना उसको उगल सकता है ना निगल सकता है। दूसरी बात ये कि इधर तो वो ले रहा है। फिर एक ख़बर जो है कल मेरी निगाह के सामने से गुजरी, मेरी तबीयत चूँकि सही नहीं थी इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं की, कि मलेशिया ने अपने जो शहरी हैं, जो उनके सिटीज़न्स हैं, उनको ये कहा है कि इमीडिएटली वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को छेड़ दें। उनकी जो खुफिया एजेंसीज़ हैं या उनके जो इदारे हैं उनके पास कुछ इस किस्म की ख़बरें हैं कि जी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कोई जंग होने वाली है। हो सकता है कोई हो जाए, हमें नहीं पता,
لیکن ہمارے جو ذرائع کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ بڑا ٹینس ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ آ جائیں برابر میں جو ہے وہ چائنا جو ہے اس نے نکیل ڈالی ہوئی ہے انڈیا کو، اور بھوٹان میں ان کی بات ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تھوڑا سا چائنا کی طرف ہی چلیں، بھی پچھلے دنوں میں نہیں کر سکا پروگرام، سپر سونک انہوں نے جو میزائل ٹیسٹ کیا ہے کمال کر دیا انہوں نے، سپر ہائپر سونک جو میزائل کیا ہے اس نے پورے مدار کا چکر لگایا اور انہوں نے ہٹ کیا۔ مطلب یہ کہ ٹیکنالوجی کے اندر ہندوستان سے بہت آگے نکل چکا ہے چائنا، اور چائنا نے جو ہے اب ٹکر لینا شروع کر دی ہے امریکہ کے ساتھ۔ یونائٹڈ نیشن میں ایک رائے شماری کرائی گئی، تقریباً 100 ممالک نے، 100 کنٹریز نے جو ہے وہ چائنا کا ساتھ دیا۔ تو یہ تو آئے ہم چائنا اور انڈیا سے اس طرف۔ اب آ جائیں تھوڑا سا آج کل یہاں پر کیا ہو رہا ہے اسلام آباد کی سڑکوں پر۔ ختم انبیاء رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار حرم، امین بدر الدجا، جتنا بھی ان پر درود و سلام بھیجا جائے کم ہے۔ جب ان کی ولادت کا وقت آیا 12 ربیع الاول، تو عمران خان صاحب نے وہ فیصلہ کیا جو آج تلک کسی بھی وزیر اعظم نے یا صدر نے، ایون ضیاء الحق نے بھی نہیں کیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ جی سرکاری طور پر جو ہے ربیع الاول کو منایا جائے گا، اور اس کا انہوں نے پاس کروایا، سب کچھ ہو گیا جی، اجازت دے دی، لوگوں نے کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تحریک لبیک پاکستان کا جو جلوس تھا 12 ربیع الاول پہ وہ چلا، اور وہ لاہور میں بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں جائیں گے جب تک آپ سعد رضوی صاحب کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر وہاں پر کچھ لڑائی جھگڑا ہو گیا، پولیس کچھ اور کہتی ہے اور عوام کچھ اور کہتی ہے، تحریک لبیک کے لوگ کچھ اور کہتے ہیں۔ لیکن تحریک لبیک پاکستان کا جو ماضی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور پولیس کا جو ماضی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اگر ہم ماڈل ٹاؤن لاہور کو دیکھیں تو جو پولیس کا ماضی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور تحریک لبیک پاکستان نے جس طریقے سے توڑ پھوڑ، فوجیوں کو پکڑنا، گھراؤ، یہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ بھی پاکستانی شہری ہیں، ان سے ہماری درخواست ہے کہ اس وقت ہمارا ملک بڑے ہی نازک حالات سے گزر رہا ہے، تو پلیز ذرا ہلکا ہاتھ رکھیے، اتنا نہ رکھیے کہ ہم چل ہی نہ پائیں۔ ہم سب ایک ہیں، سانجے ہیں، مل جل کے تمام مسائل حل کر لیں گے، کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آ جائیے تھوڑا سا، عمران خان صاحب ایک ہنگامی دورے پر جو ہے سعودی عرب گئے۔ محمد بن سلمان نے ان کو بلایا کہ بھئی آپ آئیں، ہم سے مذاکرات کریں، بات چیت کریں۔ وہ سب سے پہلے مدینۃ المنورہ گئے، اور وہاں پر وہی حسب روایت ان کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی سرکار کے ادب میں، اور انہوں نے جا کر رو کر روضہ رسول پر دعائیں کی، اور انہوں نے اپنی فریاد سنائی کہ میں بڑا بے بس ہوں، بڑا میرے پاس کچھ نہیں ہے، زمانے کے ناخدا میرے پیچھے لگ گئے، تو مجھے ان سے چھڑائیے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کا جتنا بھی اسلحہ ہے وہ پاکستان آرمی بہت اچھی طریقے سے چلانا جانتی ہے، چونکہ ہماری آرمی بہت عرصے سے جو ہے سعودی عرب میں جو ہے خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ یہ آ جائیں، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ جی کچھ آئل کی بھی بات ہوگی، کچھ آئل پہ بھی لینا دینا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تھوڑا سا چل کے نکل کے آ جاتے ہیں امریکہ کی طرف۔ CNN نے ایک خبر نشر کی، جب میری نگاہ کے سامنے سے یہ خبر گزری تو میں نے کہا CNN جھوٹا، اس کا باپ جھوٹا، چونکہ میں اس میڈیا کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، یورپی میڈیا کو، امریکن میڈیا کو میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، بڑا عرصہ میں نے کام کیا۔ وہ کہتے ہیں نا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، تو مجھ سے اچھی طرح کون جانے گا۔ میں نے کہا جھوٹ، سراسر جھوٹ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ جھوٹ پکڑی جا رہی ہے کہ جی انہوں نے کہا، CNN نے رپورٹ کوٹ کیا کہ جی مذاکرات میں بائیڈن نے بھی کہا
بھئی مذاکرات ہوئے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ اپنی جو فضا ہے یا ایئر اسپیس ہے ہمارے جہازوں کو دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے، تاکہ ہم اس کے ذریعے نقل و حمل اپنی جاری رکھیں اور افغانستان میں کوئی بمبارڈمنٹ، کوئی شمبارڈمنٹ، ڈرون شرون برون ٹرون یہ جانے ہو لے جانے ہو تو ان کو لے جائیں۔ تو میرے خیال میں ایبسولوٹلی ناٹ کے بعد تمام باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب یہ انہوں نے یہ پتہ اس لیے پھینکا کہ یہ کہیں یہاں پہ چائنا کی ان کی لڑائی ہو جائے، ادھر طالبان ان کے مخالف ہو جائیں اور کسی طریقے سے دھرا کا دھرا رہ جائے۔ دیکھیں بائیڈن نے بھی ضد لگائی ہے کہ اس نے عمران کو فون نہیں کیا، ورنہ بڑا یار تم ہمارے دوست ہم تمہارے دوست، چلے کوئی نہیں، ختم ہو گئی بات۔ لیکن اب آپ اگر پنگے لیں گے، اگر آپ لڑتے جائیں گے تو ایسے کام نہیں چلے گا۔ کوئی بھی قوم کتنے دن اس میں رہ سکتی۔ میں کل رات کو اسٹڈی کر رہا تھا خالد بن ولید کی کتاب کی، اس میں جو مصنف ہیں وہ لکھتے ہیں کہ خالد بن ولید کو جو ہے حضرت عمر نے جب سپہ سالاری سے ہٹایا اور عبیدہ کو جو ہے وہ تفویض کیا، تو جب ہرکل کو پتہ لگا، ہرکل 2,60,000 فوج تقریباً لے کر جو ہے داخل ہوا ادھر عرب دمشق کی سائیڈ اور یہ اس طرف، تو خالد بن ولید کے مشورے سے جو ہے وہ دریائے امروک کے پاس آگے بیٹھ گئے اور پھر 60,000 کا جو ہمارا مسلمانوں کا لشکر تھا اس نے جو ہے کتنی دلیری کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا۔ پھر ایک جگہ مصنف اور لکھتا ہے کہ جی انہوں نے جو چند گھوڑ سوار تھے انہوں نے ایسا کیا کہ وہ گھوڑ سوار پہاڑی پہ جاتے تھے، نیچے آتے تھے، پھر گھوم کے ایسے پھر آ جاتے تھے، پھر نیچے جاتے تھے، ایک سرکل باندھا ہوا تھا صبح فجر سے لے کے رات مغرب، یہ جب تک جو رومی فوجی دیکھ نہیں رہے تھے وہ پاگل ہو گئے۔ انہوں نے کہا یار کتنی فوج ہے جو مسلسل چلی جا رہی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ اسلحہ یا زیادہ فوج جو ہے وہ کبھی بھی شکست نہیں دے سکتی۔ لڑائیوں کے لیے، جنگوں کے لیے جذبہ ایمانی بڑا ضروری ہے، اور اس کا جیتا جاگتا نمونہ آپ نے کچھ دن پہلے افغانستان میں بھی دیکھا کہ 2.5-3 لاکھ افغان فوج تھی، اتنا اسلحہ دیا تھا امریکہ نے، لیکن اس کے باوجود طالبان کے آگے نہ ٹھہر سکے اور چلتے بنے۔ اب کچھ اسی طریقے کا مسئلہ آپ کشمیر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ چند مٹھی بھر مجاہدین نے جو ہے انڈیا کی ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ دم یا دم؟ میرا ایک دوست کہتا ہے دم کیا ہوا ہے، تو چلیں مان لیتے ہیں دم ہی ہوا، دم نہیں، چلیں چلتے ہیں۔ تو جناب یہ تھی کچھ انفارمیشن جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے مختصر کیا، میں نے زیادہ چلا کے بات نہیں کی، بڑے ہی دھیرے انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید کو اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے وطن پاکستان کی جو ہے حفاظت کرے۔ چلتے چلتے ایک بات اور کہوں گا کہ مہنگائی کا رونا رویا جا رہا ہے ہر جگہ۔ اچھا یہ مہنگائی تو جان بوجھ کے کی گئی ہے۔ ابھی فیٹ اپ کا ہوا تھا اجلاس FATF، تو انہوں نے پھر پاکستان کو گرے لسٹ میں جان بوجھ کے ڈال دیا کہ جی یہاں پہ کچھ ہمیں سیاسی باتیں پہ چلنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے چلیے، کون منع کر رہا ہے؟ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے I was in United Nation building in 1999 میں، اور میں نے کہا تھا وہاں پر کہ یہ یونائٹڈ نیشن رہے گی نہیں، تو انہوں نے کہا تھا وائی، کیوں؟ میں نے کہا جہاں پر ایمانداری کے فیصلے نہیں ہوتے، جہاں پر آپ ذرا بھی ایمانداری نہیں کرتے، وہاں پر پھر وہ کوئی بھی ادارہ ہو وہ ادارہ نہیں رہتا۔ تو یونائٹڈ نیشن یا اس کے جو ذیلی ادارے ہیں وہ اچھا کام نہیں کر رہے۔ پھر پیٹرول کا جو کرائسس ہے وہ تو پوری دنیا میں، وہ تو جو بائیڈن نے کہا اس نے خود کروایا ہے۔ اب آپ بتائیں جو بائیڈن اگر کرائسس کروا رہے ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے پاکستان کا؟ ہم بھی اسی دھرتی کے وہ ہیں۔ ہاں یہ جو ملک کی چیزیں جو مہنگی ہو رہی ہیں، چینی، گھی تو خیر باہر سے آتا ہے، اس پہ تو میں اعتراض نہیں کر سکتا، چینی، آٹا
دالیں بھی باہر سے آ رہی ہیں، ہمارے یہاں دالیں بھی نہیں اگانے کی کوشش کی کسی نے. جو چیزیں پاکستان میں اگ رہی ہیں ان پر تو قابو پایا جا سکتا ہے. جیسے گوشت ہے، گوشت اسمگل ہو رہا ہے پاکستان سے، اور زندہ جانور بھی اسمگل ہو رہے ہیں اور کٹ کے بھی اسمگل ہو رہا ہے، اور یہاں سے ویتنام جا رہا ہے، یہاں سے دبئی جا رہا ہے، اور لوگ ڈالروں کے چکر میں اگر یہ جو گوشت ہے یہ روک دیا جائے تو آپ یقین کریں گوشت اتنا سستا ہو جائے پاکستان میں کہ ہر شہری کی پہنچ تک پہنچ جائے. آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان کو پتہ نہیں دن میں کتنا اونس یا گرام جو ہے پروٹین چاہیے ہوتا ہے، یعنی گوشت. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس گوشت کے اوپر بھی ہم زیادہ خاصی توجہ دیں، ادروائز ہمارے لوگوں کو گوشت نہیں ملے گا. مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. دوران پروگرام کوئی خطا کوئی غلطی معافی کا خواستگار. آپ کو پتہ ہے کہ ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی گاہے بگاہے آپ سے ٹچ رہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.